अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिंध की आवाज़ के साथ मैं हूं ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची की सियासत पर। और कराची की सियासत में अब एक गर्म जोशी और गहमा गहमी शुरू हो गई, और वो ये हुई कि क्योंकि अब कुछ अरसा बाद बलदियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो उससे पहले जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है। पार्टियों में वफादारियाँ तब्दील हो रही हैं। काफ़ी लोग जो हैं वो पार्टी छोड़कर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। पीटीआई के लोग पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, नून लीग में कुछ लोग जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो पार्टियों के अंदर जो जोड़ तोड़ है, शमूलियतों का, अलहदगियों का जो सिलसिला है, वो शुरू हो चुका है। कुछ अर्सा कबल वज़ीर आज़म इमरान खान भी कराची के दौरे पे आए हुए थे, और उनके भी बहुत सारे उनसे सियासी शख्सियत ने मुलाकातें की थी, और कुछ सियासी शख्सियतों ने तो पीटीआई में शमूलियत की। लेकिन उसके साथ साथ पीटीआई के भी काफ़ी लोग जो हैं वो अब दूसरी जमातों को ज्वाइन कर रहे हैं। उसके साथ साथ इन्हीं दिनों में जीडीए के जो रहनुमा महताब अकबर राशदी और उनके शोर, उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। और फिर अब आने वाले एक दो दिनों में यहाँ के पीटीआई के मलीर के जो बड़े एक्टिव हैं, मुतहरिक रहनुमा हैं, कादिर बख्श कलमती, वो पीटीआई से नाराज़ थे। पीटीआई को छोड़कर वो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ये एक जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है, और एक पार्टी दूसरी पार्टी के लोगों को अपनी उसमें जमातों में शामिल कर रही। तो इसका क्या फ़ायदा होगा? क्या कि वाकई उन 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 लोगों की इतनी बड़ी शख्सियतें हैं, इतना बड़ा कद काठ है कि वो एक पार्टी को जब छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएंगे, तो क्या जिस पार्टी में जाएंगे उनको फ़ायदा होगा? तो खैर, बहरहाल ये सिलसिला आज का नहीं है, शुरू से ही ऐसा है कि जब सियासत के अंदर क्यों कुछ भी चीज़ जो होती है वो हरफ आखिर नहीं होती, तो लोग पार्टियों में आते हैं। जिस पार्टी में होते हैं वो उनको, उनके जो लीडर होते हैं वो उनको सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। वो समझते हैं कि लीडर वही है, और उस जिस आइडियालॉजी पर वो चल रहे होते हैं, और वो समझते हैं कि यही सबसे बेहतर नज़रिया है। लेकिन जब नाराज़ होकर दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो फिर उनको बुरा लीडर भी वही लगता है, और बुरी आइडियालॉजी भी वही लगती है। और फिर वो कहते हैं जिसके पास पार्टी में हम गए हैं, अभी जिसमें आए हैं, वही हकीकी लीडर है। तो इस तरह की चीज़ें बहरहाल हमारे अवाम बहुत बार सुन चुकी है। तो खैर, अब वही बातें हम एक बार फिर भी सुनते रहेंगे, और पाकिस्तान की सियासत की रिवायत ही यही है। तो जब भी इलेक्शंस आएंगे तो इस तरह की सूरत हाल होती है। तो आज का प्रोग्राम हमारा कराची के अंदर जो सियासी जोड़ तोड़ के सिलसिला है, और जो सियासी हलचल पैदा हुई है, उस पर हम बात करेंगे, और इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन लोग जो हैं वो कौन सी पार्टी में जा रहे हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ कादिर बख्श कलमती साहब मौजूद हैं, और आप पीटीआई के रहनुमा हैं। लेकिन अब कुछ दिनों में पीटीआई को खैर बात कहकर वो अब मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने जा रहे हैं। और 23 तारीख को इन्होंने यहाँ एक जलसा भी रखा है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी और सूबाई क़यादत इसमें यहाँ शरीक होगी, और उसमें बाज़ाब्ता तौर पर कादिर बख्श कलमती साहब मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे। तो वही जो एक इलेक्शन से पहले अभी बल्दियाती इलेक्शंस आएंगे, तो उसके हवाले से ही कराची का जो ये सियासी माहौल है अब गर्म होना शुरू हो गया, और उसमें मामला जो है ये शमूलियतें, पार्टी छोड़ना, पार्टियों में आना, ये सिलसिला शुरू हो गया। तो इससे हम इसी पे बात करते हैं। कादिर साहब, बताएं वजह क्या हुई आपकी? आप ये हर इलेक्शन से पहले पार्टी तब्दील कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी, फिर पीटीआई, और अभी पीटीआई को इतनी जल्दी छोड़कर आप नून लीग में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई में आना किसी हद तक समझ में तो आ रहा था कि चलें ठीक है, लेकिन अब पीटीआई को छोड़कर मुस्लिम लीग नून में जाना, यानी दोनों बिल्कुल मगरिब मशरिक हैं। मेहरबानी। असल में देखें, सियासत में जिस तरह इंसानी समाज का इर्तिका जारी है, मैं समझता हूँ कि इंसानी सोच और फ़िक्र का इर्तिका भी उसी तरह जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना, उसकी मेन वजूहात ये थी कि उस टाइम पे जहाँ जिस इलाके में मेरा ऑफिस था, जिस इलाके में मेरा बिज़नेस था, कारोबार करता था, तो वहाँ पे जो है बहरिया टाउन ने कब्ज़ागिरियत शुरू की, और लोगों की ज़मीनों पे, गाँव पे हमले शुरू कर दिए। तो वो केस लेके मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लोकल लीडरशिप और सूबाई लीडरशिप तक गया, लेकिन उन्होंने बात सुनी अनसुनी कर दी। तो उस हवाले से मैंने सोचा कि मैं प्लेटफॉर्म चेंज करूं, और अपने लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो जबर हो रहा है, उसके हवाले से उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। लेकिन मैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गया, तो मैंने वहाँ पे ये बात वाज़े तौर पर महसूस की कि ये फ्रेंडली अपोजिशन है। इनमें कोई जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तो वो ढोल बजाते हैं, लेकिन हकीकत में उनका जो है ये सिर्फ ढोल बजाना, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के मुद्रात। सिंध असेंबली की बात कर रहे हैं आप? सिंध असेंबली के अंदर, सिंध असेंबली के अंदर जो रोज़ाना ये होता है ना, तो ये सिर्फ दिखावा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
تو میں نے بالکل واضح طور پر کئی میٹنگس میں، گورنر ہاؤس میں، انصاف ہاؤس میں یہ محسوس کیا، یہ باتیں میں نے کی، وہاں پہ کوئی سنوائی ہمارے ملیر کے حوالے سے ہوئی نہیں. تو میں سمجھ گیا، میں معاملات کو میرے سمجھ میں آئے کہ یہاں پہ معاملہ جو ہے نا کوئی بہتر نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملات ایز اٹ از ہیں، اور ملک کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں خان صاحب کی ساری پالیسیز ناکام گئی ہیں، مہنگائی جو ہے اپنے عروج پر ہے، اور ہم بزنس مین، کاروباری لوگ اب کاروبار کرتے ہوئے خوفزدہ ہو رہے ہیں کہ کام کریں یا نہ کریں، کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن ہر حوالے سے اتنی بڑھ گئی ہے کہ کام کرنا ناممکن ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے. اب لوگ جو ہے دیکھو مہنگائی کے حوالے سے چیخنا چلانا عام آدمی نے شروع کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے تو لوگ تو اب سڑکوں پہ نکلیں گے، کیونکہ کسی کو اپنے بچوں کو بھوکا کوئی نہیں دیکھ سکتا. اپنے جو ہے نا معاملات جس کے خراب ہوں گے تو وہ دوسروں کے معاملات خراب کرتے ہوئے دیر نہیں کرے گا. تو ایک انارکی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے ملک میں. اور دوسری بات کہ میرا نون لیگ میں جانا، تو یہ نون لیگ میں جانا ان کی خدمات کے حوالے سے ہے. 2013 سے لے کے 2018 تک یہاں ڈسٹرکٹ ملیر میں صورتحال امن و امان کے حوالے سے بہت خراب تھی، پورے کراچی میں خراب تھی، پورے صوبہ سندھ میں خراب تھی. لیکن ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جب حکومت آئی تو ان چیزوں کو انہوں نے، ان معاملات کو کنٹرول کیا، اور یہاں پہ امن و امان کی صورتحال بحال ہوئی. اور امن و امان کی جب صورتحال بحال ہوئی تو اس کے بعد یہاں پہ کاروباری گروتھ ہوئی، بزنس میں لوگوں نے گروتھ کیا. اور ہم آج بھی آپ دیکھیں کراچی کے میں آبادی کا فلو بھی بڑھا 2013 سے 2018 اسی امن و امان کے حوالے سے، کیونکہ روزگار تھا. ظاہر ہے جہاں روزگار ہوگا، جہاں کاروبار ہوگا تو غریب لوگ اس شہر کا رخ کریں گے. تو یہ سارا کریڈٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو جاتا ہے. ملک میں موٹر ویز کے جال بچھائے انہوں نے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی. ساری چیزیں 2018 کے الیکشن سے پہلے تھی. 2018 کے الیکشن میں پھر آپ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں کیونکہ پھر آپ اسی وقت آپ نون لیگ میں جاتے جب اگر انہوں نے اتنی اچھی حکومت کی ہے تو. بالکل آپ کا سوال سر آنکھوں پہ، لیکن اس ٹائم پہ جو ہے نا میرا رابطہ، آپ کے سر پہ بھی تبدیلی کا دھوپ تھا، بھوت چڑھا ہوا تھا. اور پھر جس طرح عوام کا تھا کہ نیا پاکستان بناتے ہیں، اور آپ نے نیا پاکستان بنانے میں دنیا امید پہ قائم ہے نا. جو انہوں نے نعرے لگائے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ کسی حد تک چلو ایک نئی پارٹی آئی ہے، نیا منشور لے کے آئی ہے، نیا آئین لے کے آئی ہے، نیا پروگرام لے کے آئی ہے، تو کیوں نہ اس کو آزمایا جائے، وہاں پہ اپنا رول پلے کیا جائے. تو اس تبدیلی کے سفر میں رول پلے کرنے کے حوالے سے میں نے شمولیت کی. میرا کوئی ذاتی مقاصد نہیں تھے، میرا ان سے کوئی ذاتی کوئی ڈیل نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھے کوئی ٹکٹ دینے جا رہے ہیں. ٹکٹ تو انہوں نے میرے الیکشن سے پہلے مجھے آفر کی تھی، NA 237 کی مجھے انہوں نے باقاعدہ آفر کی تھی، لیکن میں الیکشن نہیں لڑا. اس کے بھی کچھ وجوہات ہیں. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ تبدیلی کا جو ایک نعرہ تھا اس سے پورا پاکستان 22 کروڑ عوام میں بھی شامل تھا. تو اس تبدیلی کے حوالے سے میں متاثر ہو کے شامل ہوا تھا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ واقعی تحریک انصاف ہے تو انصاف ہی ملک میں قائم کرے گی. لیکن ایسا نہیں تھا. انصاف قائم کرنے کے لیے ٹیم ورک کی ضرورت ہے. انصاف قائم کرنے کے لیے یہ کہ جب آپ کسی جماعت کو جوائن کرتے ہیں تو اس کے نظریے سے متفق ہو کر آپ جوائن کرتے ہیں. عمران خان صاحب 22 سال سے جدوجہد کر رہے تھے، اور وہ ان دو بڑی پارٹیوں کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، نواز شریف کے خلاف، آصف زرداری کے خلاف، یعنی پیپلز پارٹی کے خلاف، مسلم لیگ نون کے خلاف. ایک بڑی لمبی چارج شیٹ. آج بھی عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے ہیں وہی ان کی کرپشن پر بات کرتے ہیں. تو آپ کل تک، یعنی جب تک آپ پی ٹی آئی میں تھے تو ظاہر ہے آپ نظریاتی طور پر عمران خان کی اس بات سے، اس آئیڈیالوجی سے متفق تھے، تبھی آپ اس پارٹی میں تھے. تو وہ جب آپ 2 دن پہلے جب پی ٹی آئی میں تھے تو یہی نواز شریف سب سے زیادہ کرپٹ تھا، یہی پیپلز پارٹی سب سے زیادہ کرپٹ تھی، نواز شریف جس نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا، یہ آئیڈیالوجی پی ٹی آئی کی. اب آپ کے 2 دن کے بعد جب آپ 23 کو کریں گے شمولیت تو پھر وہی نواز شریف آپ کا لیڈر بن جائے گا، آپ کا آئیڈیل بن جائے گا. لیکن میں نے کہیں پہ آپ میرا کوئی تقریر دکھائے میں نے میں آئیڈیالوجی کی بات کر رہا ہوں نا، پی ٹی آئی میں تو تھے. دیکھو آئیڈیالوجی تبدیلی کا تھا، ٹھیک ہے نا، تبدیلی کا تھا، ملک میں بہتری کا تھا، لیکن وہ بہتری آئی نہیں تو میں کیسے خان صاحب کے ساتھ چلوں؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا. آئیڈیالوجی خان صاحب کا تبدیلی کا آئیڈیالوجی سے میں متاثر تھا. میں نے کرپشن کے اس کے نعرے کو نہ کبھی اون کیا، نہ کرپشن کی میں نے بات کو سیکنڈ کیا. کوئی میری ایسی تقریر بھی آپ کو انشاءاللہ نہیں ملے گی جس میں میں نے جو ہے نواز شریف کو کرپٹ کہا ہو، لٹیرا کہا ہو. لیکن میں نے صرف تبدیلی سے کہ اس کے نعرے سے متاثر ہو کر کہ یار ہو سکتا ہے یہ ملک میں انصاف کی فراہمی کے حوالے سے جو اس کا جو منشور ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کے کام آئے، لیکن ایسا ہوا نہیں.
اس کی جو آئیڈیالوجیز فیل ہو گئی نا. ظاہر متبادل کے طور پر آپ جا رہے ہیں پولیٹکس. اچھا ایک اور چیز یہ کہ ابھی کچھ دن ہیں آپ کی شمولیت میں اور اس سے پہلے ہی آپ نے ایکٹیویٹیز شروع کر دی ہیں, آپ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, دعوتیں دے رہے ہیں, ایک بڑا پروگرام کر رہے ہیں یہاں پر جس میں آپ شمولیت کریں گے. تو ابھی تک تو خیر پی ٹی آئی کا حصہ ہیں جب تک آپ کی باضابطہ شمولیت نہیں ہوتی. تو پی ٹی آئی کی قیادت نے کوئی آپ سے رابطہ کیا ہے, آپ کو منانے کی کوشش کی ہے کہ آپ واپس آ جائیں, کوئی ناراضگی ہے یا جس پر بیٹھ کر, یا کوئی رابطہ نہیں ہے ان کی طرف سے؟ بالکل قائد حزب اختلاف سابقہ فردوس شمیم نقوی صاحب نے مجھ سے رابطہ بھی کیا, میری میٹنگ بھی ہوئی, ان سے بات چیت بھی ہوئی. تو میں نے اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھے کہ میں یہاں ڈسٹرکٹ ملیر میں جو معاملات تھے ان کے حوالے سے میں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی. آپ کا جو آئیڈیالوجی تھا ملک میں انصاف کا, ملک میں تبدیلی کا, اس سے متاثر ہو کے میں نے پارٹی میں شمولیت کی. لیکن مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. میں پارٹی میٹنگز میں آتا ہوں تو میں لوگوں سے ملتا ہوں, تو مجھے تو لوگوں میں آپ کے جو پارٹی کے یہاں پہ جو قیادت ہے خاص طور پر صوبہ سندھ میں, ان میں تو کوئی میں ان کو تو سیاسی حوالے سے میچور سمجھتا ہی نہیں ہوں. اور سیاسی حوالے سے اگر میچورٹی نہیں ہوگی, دیکھو ملکوں کو جو ہے ادارے چلاتے ہیں, اداروں کو ایکسپرٹ لوگ چلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے جو ہے اپنے پارٹی میں اگر ان میں میچورٹی ہوگی تو پارٹی کو چلا پائیں گے, پارٹی کے پروگرام کو پھر حکومت میں بھی امپلیمنٹ کر پائیں گے. تو یہاں پہ تو مجھے سیاسی لوگ ہی نظر نہیں آ رہے ہیں, تو میں کس طرح آپ کے ساتھ چلوں. تو میں نے ان کو جو ہے اپنے تحفظات پیش کیے, ان تحفظات کو وہ دور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اس میٹنگ کو بھی اب 1 مہینے سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے, وہ تحفظات میرے دور نہ کر سکے, اسی وجہ سے جو ہے نا میں نے اپنے راہیں بدلنے کا فیصلہ کیا ہے. قادر صاحب یہ چیز کہ آپ اگر ہم سندھ کے کانٹیکس میں بات کریں, ظاہر ہے اس وقت پی ٹی آئی پھر بھی مسلم لیگ نون سے آگے ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی پھر بھی اس وقت اپوزیشن میں جماعت کے طور پر وہ بیٹھے ہیں. اپوزیشن لیڈر کا آفس ابھی بھی سندھ کے اندر پی ٹی آئی کے پاس ہے. نون لیگ کے تو پورے سندھ میں کوئی ایک بھی بندہ الیکٹڈ نہیں ہے. تو پھر آپ کہیں کسی طرح آپ پھر ایک بار پھر کسی ایسی کشتی میں تو نہیں بیٹھ رہے کہ جو پہلے ہی یہاں ڈوبی ہوئی ہے, یہاں تو کوئی ان کا نہ لوکل گورنمنٹ میں بندہ جیت سکا, نہ اپنے اس میں جنرل الیکشن میں جیت سکا, تو یہاں تو نون لیگ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, آپ اس جماعت میں جا رہے ہیں. دیکھیں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. پولیٹیکل ورکر اسٹرگل پہ یقین کرتا ہے, جدوجہد پہ یقین کرتا ہے. آج نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے بھی نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. میں جدوجہد کروں گا نا, میں اسٹرگل کے لیے آ رہا ہوں, تو اسٹرگل کر کے میں جو ہے نا نون لیگ کو دوسرے سندھ کے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے یہاں رہنما ہیں ان کے ساتھ مل کے میں مضبوط کروں گا. میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں پولیٹیکل جو ہے کوئی لینڈ لارڈ, کوئی لیڈر, کوئی بہت بڑا جو ہے نہیں ہوں. میں ایک ورکر ہوں, اور ورکر کی حیثیت سے مجھے اپنے آپ پہ اعتماد ہے, کانفیڈنس ہے کہ میں جو ہے پورے سندھ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو منظم کرنے کا جو بیڑا اٹھا رہا ہوں اس کو میں کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر, جو آج آپ کو کچھ نہیں دکھ رہا ہے, آنے والے الیکشن میں آپ کو بہت کچھ دکھے گا انشاءاللہ. اچھا آخر میں مجھے بتائیں کہ آپ جا رہے ہیں نون لیگ میں, تو آپ کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ کراچی سے یا خصوصاً ملیر سے شامل ہو رہے ہیں, یا آگے ان کا کوئی ارادہ ہے شامل ہونے کا؟ کیونکہ کوئی اور سیاسی بڑی شخصیات جو خاص طور پر جن کے پاس الیکشن کے وننگ پاکٹس ہیں, ایسے ہیں آنے والے دنوں میں کہ وہ شمولیت ہو جن کی ہو نون لیگ؟ میں ان کا نام ابھی ظاہر نہیں کروں گا, لیکن بہت لوگ ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. جو یہاں پہ دوسری پارٹیوں کی لیڈرشپ ہے ان کی سوچ سے بھی زیادہ لوگ ہیں. ان کو فی الحال ہم ظاہر نہیں کریں گے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, آپ کو 2022 میں یا 23 میں جو الیکشن ہوں گے اس میں آپ کو رزلٹ دیں گے. جی اس وقت ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کراچی کے رہنما رسول خان سواتی صاحب موجود ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ جو جوڑ توڑ کی سیاست شروع ہو گئی ہے بلدیاتی الیکشن آنے سے پہلے, لوگ پارٹیاں تبدیل کر رہے ہیں, وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں, کہیں پہ شمولیت ہو رہی ہے تو کہیں کوئی ناراض ہو کر دوسری پارٹی میں جا رہا ہے. تو اسی پہ بات کریں گے. رسول خان صاحب بتائیں کہ اب بلدیاتی الیکشن مارچ میں ہونے جا رہے ہیں, جو جس حوالے سے سندھ حکومت نے بھی بتایا کہ وہ مارچ میں کچھ مہینے ہیں, اور ظاہر ہے ابھی سے ہی سیاسی ماحول اب گرم ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس میں معاملات میں کچھ ہلچل پیدا ہو گئی ہے. تو کافی لوگ پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں, کافی لوگ دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں. آپ کے پاس پیپلز پارٹی میں بھی لوگ شامل ہوئے ہیں, کچھ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں, اور کچھ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کر پھر نون لیگ میں جا رہے ہیں. تو آپ کے پاس بھی کوئی اب جوڑ توڑ علاقائی سطح پر آپ لوگوں نے شروع کر دی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان پیپل پارٹی نے زیبائی کبھی بھی جوڑ توڑ کی سیاست نہیں کی ہے. پاکستان پیپل پارٹی ہمیشہ خدمت پہ یقین رکھتی ہے. ہماری جوڑ توڑ جو ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عوام کی خدمت کریں. اب اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ ضلع ملیر میں آپ آ جاؤ, الحمدللہ ڈی ایم سی اور ضلع کونسل دونوں ہماری تھی.
اس کے اندر ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے، جس کی وجہ سے ہمارے کو 2018 میں الحمدللہ کلین سویپ کی ہم نے ضلع ملیر میں۔ آج آپ دیکھ لیں 2 MNA ہمارے 5 MP ہیں۔ اس سے پہلے یہ کراچی میں کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہمارے ضلع ملیر میں 2 MNA اور 5 MP ہوں۔ تو یہ عوام کا ہم پہ ایک بھرپور اعتماد کا اظہار ہے، پاکستان پیپل پارٹی پہ اعتماد کا اظہار ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پہ اعتماد کا اظہار ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم عوام کی خدمت جاری رکھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو جس طرح ہم نے 2015 میں دونوں یہ DMC اور ضلع کونسل بنائی تھی، تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ یہی ہوگا اور کلین سویپ ہوگا۔ تو پھر کیا پروگرام کیا ہے آپ کا؟ میں جہاں پر اگر بلدیاتی سسٹم کو ہم دیکھتے ہیں، پچھلے ان کے 4 سال 4.5 سال جو تھے، ان میں تو کچھ ہوا تو کچھ نہیں ہے، نہ سڑکیں بنی، نہ کوئی لوگوں کو سہولیات ملی، تو پھر اب کس بنیاد پر آپ لوگ ووٹ دیں گے کہ آپ پھر DMC آپ جیت لیں گے اور پھر سارے بلدیاتی حلقے آپ کے ہو جائیں گے؟ ان چیئرمین نے، ان وائس چیئرمینوں نے، کونسلروں نے کیا تو کچھ نہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی کی شروع سے ایک بدقسمتی رہی ہے، یہ آج سے نہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے رہی ہے، کہ میڈیا جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے خلاف ہی رہے سر۔ اگر میں تو ریئلٹیز کی بات کر رہا ہوں۔ ریئلٹی پہ آ رہا ہوں نا سر، اب اگر آپ میڈیا جب دیکھ لیں آپ تو وہ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے۔ اگر ریئلٹی پہ آپ آتے ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا کام نہیں ہوا، کیا یہ نیشنل ہائی وے نہیں بنا سر؟ میں بلدیاتی حلقوں کی بات کروں، بلدیات میں یہ اب نیشنل ہائی وے تو آتا نہیں ہے۔ بلدیات کیونکہ بعد میں ہم بلدیات کی جوڑتوں کے حوالے سے تو بلدیات میں آپ نے کیا کہاں سڑکیں نہیں بنی، نہ سیوریج لائنیں بنی ہیں، نہ گٹر لائنیں بنی ہیں، بہت سارے جگہوں پر پینے کا پانی نہیں ہے۔ سر کون سے علاقے ہیں نہ جہاں نہیں بنی، میرے کو بتائیں۔ میران ہائی وے پہ آپ جا کے دیکھیں کام ہو رہا ہے، اب آپ بولنا کہ یہ بلدیاتی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ہم کام کریں تو وہ بلدیاتی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں بلدیات کے کام بتائیں نا۔ بلدیات کے کام الحمدللہ ہر UC کے اندر ہوئے ہیں، بھرپور ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی نے عوام کی خدمت کی ہے، ان 4 سالوں میں انہوں نے جو DMC میں کیا ہے، آپ جائیں ہر علاقے میں الحمدللہ پانی پہنچا ہوا ہے، سیوریج لائن پہ کام ہوا ہے، CC فلورنگ ہوئی ہے، CC ٹائل ہوئے ہیں، پارکوں پہ کام ہوا ہے، جو بھی ترقیاتی کام ہے الحمدللہ پاکستان پیپل پارٹی نے کیے۔ ہاں یہ دعویٰ ہم نے کبھی بھی نہیں کیا ہے کہ ہم نے کراچی کو یا ملیر کو پیرس بنا دیا ہے۔ دیکھیں کمی بیشی ہر جگہ ہوتی ہے، 100% کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، آپ کہیں بھی یہ آپ پاکستان میں یہ ممکن بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 70-75% ہم نے ڈیلیور کیا ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو 100 پہ لے جانے کی آئندہ آنے والے بلدیاتی سیٹ اپ کے اندر۔ اگر ملیر کی بات کرتے ہیں تو ملیر میں اب تک جس طرح وڈیرے ہو گئے یا زیادہ تر جو ایکٹیو پالیٹکس میں ہیں وہ تقریباً پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں۔ پتہ نہیں آنے والے دنوں میں اور پتہ نہیں آپ کا یہ معاملہ کہاں تک جا کر رکے گا، شاید اور لوگوں کو بھی آپ لے کر آؤ گے، تو پھر کس طرح ایڈجسٹ کریں گے آپ ان تمام لوگوں کو؟ کہ ظاہر ہے کہ ہر کسی کو آپ MNA نہیں بنا سکتے، ہر کسی کو آپ MPA نہیں بنا سکتے، ہر کسی کو آپ چیئرمین بھی نہیں بنا سکتے، تو یہ معاملات آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنجنگ ہوگا کہ آپ نے کونسلر بھی بنانے ہیں، پھر آپ نے وارڈز میں، پھر چیئرمین، وائس چیئرمین، یہ سارا کچھ ہے۔ تو اب آپ نے جو شمولیتوں کا سلسلہ بس اب فی الحال رک گیا ہے یا ابھی آپ کو نے مزید اور تیز کرنا ہے؟ نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے سر۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ وڈیری والی بات بتا دوں، آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا MNA آغا رفیع اللہ کیا وہ ایک وڈیرا ہے؟ آپ میرے کو بتائیں کہ راجہ رزاق جام وڈیرا ہے؟ نہیں، دیکھیں جی وہ اب وڈیرا وہ خاندانی ہے، کوئی یہ نہیں ہے پیپل پارٹی میں آنے کے بعد وہ وڈیرے نہیں بنے۔ آپ ان 2 MNA اور 5 MPs میں کوئی غریب بندہ بتا دیں۔ راجہ رزاق کیا ہے اس کا؟ محمود عالم جاموٹ شروع سے کاروباری ہے، ٹھیک ہے، وڈیرا نہیں کہہ سکتے آپ اس کو، کاروباری ہے۔ سلیم بلوچ بھائی ہمارے لے لو، شروع سے وہ ایک کاروباری ہیں۔ اب اس میں میری بات سنیں، سیاست میں اگر کوئی کاروباری ہے تو وہ گناہ نہیں ہے، وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ساجد جوکی کو لے لے، آپ یوسف مرتضیٰ کو لے لے، کون ہے ایسا وڈیرا جو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ نے ایک جام کا نام لے لیا اور 6 نام جو میں لے رہا ہوں، آپ اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ سارے لیکن صرف کراچی میں تو آپ کو سارے وڈیرے نہیں ملیں گے، باقی سندھ تو پورا پیپلز پارٹی کا وڈیروں سے بھرا ہوا ہے، لیکن مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کراچی میں آپ کے پاس اور اب کون سی جماعتوں کے لوگ ہیں جو شامل ہونے جا رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ہمارے پاس اس ٹائم PTI کے بہت سارے دوست ہمارے رابطے میں ہیں، ہمارے ساتھ اس ٹائم نون لیگ کے بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں سر کہ آپ دیکھ لیں 2008 میں محترمہ کی شہادت کے باوجود ہمارے کو صوبائی اسمبلی کی یہاں پہ 75 سیٹیں ملی تھی،
اس کے بعد 2013 میں الحمدللہ عوام نے اپنے اعتماد کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے وہ 82-83 تک پہنچا دی. آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کے سندھ اسمبلی میں 100 سے اوپر کے ہمارے ارکان اسمبلی ہے. ایک ہی بات ہو گئی 99 یا 100. بات یہ ہے کہ یہ اعتماد کا اظہار ہے کہ ڈیلیور اگر پیپل پارٹی نے کیا ہے سندھ کے اندر تو یہ اعتماد لوگ اظہار کر رہے ہیں, ورنہ یہ 75 کی سیٹیں آپ کے 50 پہ آ جانے چاہیے تھی. اگر کچھ کارکردگی ہم نے دکھائی ہے تو یہ ہو رہا ہے. رہ گئی بات آپ کے کہ یہ دوسری پارٹیوں کے, تو انشاءاللہ یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی میڈیا پہ ہم یہ بیان نہیں کر سکتے ہیں. بہت سارے دوست رابطے میں بالکل ہے, اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ ضلع ملیر میں اور کراچی میں خصوصاً کس طرح ایک سیاسی دھماکے ہونے والے ہیں. بڑی بڑی شخصیات پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہیں گی. اچھا یہ بھی بتائیں کہ جو کراچی کے حوالے سے بات چیت کریں کہ بہت سارے علاقے کیوں یہاں پر ایک مینڈیٹ ہائی جیک بھی ہوتا رہا ہے, یا یہ الزامات لگتے رہے کہ کراچی میں دھاندلیاں ہوتی رہیں, ایم کیو ایم کا ووٹ بینک, یہ وہ کبھی لسانیت کی بنیاد پر کیا. لیکن پیپلز پارٹی پچھلے 13 سال سے حکومت میں, تو پیپلز پارٹی نے اب 1-2 سیٹیں زیادہ بڑھائی بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کو ورک کرنے کی ضرورت, یعنی کہ کام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہاں سے آپ کو اور بھی سیٹیں آ جائیں؟ سر دیکھیں, اگر 2018 میں بھی اگر یہ فیئر الیکشن ہوتے نا تو انشاءاللہ رزلٹ یہ نہیں ہوتا, یہ رزلٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. فیئر الیکشن اگر 2023 میں ہو گئے تو آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ کراچی بھی ہم کلین سویپ کریں گے. اب تو یہ نعرہ پوری کراچی میں گونجتا جا رہا ہے کہ کراچی کس کا, بھٹو کا. دیکھیں پی ٹی آئی کو سلیکٹر نے چانس دیا, لیکن ان کی کارکردگی کراچی میں آپ کے سامنے, ان کے ایم پی اے کی, ان کے ایم این اے کی, دونوں کی کارکردگی آپ کے سامنے. تو کرنگی بھی ہمارا ہے, لانڈی بھی ہمارا ہے, گلستان جوہر بھی ہمارا ہے, گلشن اقبال بھی ہمارا ہے, اور 90 بھی ہمارا ہے. دیکھیں کہ اچھا یہ بھی ہے کہ ایک اور چیز اس میں, آپ سب چیزیں آپ کہہ گئے اب, لیکن وہ بھی چلیں آپ کہہ سکتے تھے, یا چلو میں کہہ دیتا ہوں کہ اب آپ کے بقول کے چلیں آئندہ سٹی جو چیئرمین ہوگا کراچی کا وہ آپ کا ہوگا, لیکن ہوگا کیسے؟ بلدیات کے الیکشن جیت گئے انشاءاللہ, ایسے ہی ہوگا, پورا کراچی سویپ کر جائیں گے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا. دیکھیں آپ صافی ہیں سر, یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں, آپ میرے سے کر رہے ہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں, آپ کراچی کے ہر گلی کوچے میں جاتے ہیں, آپ مجھے بتائیے آج وہاں پیپل پارٹی کے جھنڈے نہیں لگے ہوئے ہیں جہاں پہ کبھی ہمارے لیے پیپل پارٹی ایک نو گو ایریا ہمارے لیے وہ ہوتا تھا. آج وہاں بھی کام ہو رہے ہیں الحمدللہ, لوگ دڑا دڑ شمولیت کر رہے ہیں, مختلف پارٹیوں سے آ رہے ہیں. آج تو پیپل پارٹی میں اللہ کا شکر ہے, آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایک لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی شمولیتوں کی. اور یہ میں ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ ہم قدم رکھنے کا بھی نہیں سوچ سکتے تھے, ہمارے لیے مکمل طور پہ نو گو ایریا تھا. آج آپ خود دیکھ لیں, ابھی جو پرسوں ہمارے 17 اکتوبر کو جس طرح جلسہ ہوا ہے, تو عوام کا ایک جمع غفیر جو نکلا ہے, تو اس نے یہ ثابت کر دیا کہ کراچی بھٹو کا. اچھا یہ تو اس میں ایگری بھی کرتا ہوں میں کہ کافی ایسے علاقے جو دوسری جماعتوں کا گڑھ تھے وہاں پر آپ کے جھنڈے بھی ہیں, اب آپ کے چھوٹے بہت کوئی پروگرام بھی ہوتے ہیں وہاں پر اب لوگ نکل رہے ہیں, لیکن یہ بھی ایک ریئلٹی کہ آپ اپنا گڑھ لیاری ہار گئے. نہیں بلاول آ رہے, سن لے, نہیں میں دادلی نہیں کہوں گا. دیکھیں جی یہ سلیکٹروں کا کمال ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور جیتے تو سلیکٹر, آپ جیتے تو ٹھیک. نہیں سر, لیاری سے بلاول کو ہرانا یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیں سلیکٹر چاہے تو وہ ہم لڑکانے سے بھی ہار جائیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا اگر 2018 کے فیئر الیکشن ہوتے تو آج 99 نہیں انشاءاللہ ہماری 120 سیٹیں ہوتی صوبائی اسمبلی میں, اور قومی میں ہماری 80-90 تک ہو جاتی. لیکن سلیکٹر اب آپ کو پتہ ہے خلائی مخلوق جو چاہتی ہے تو وہی ہوتا ہے اس ملک میں. تو لڑکانا یہ لیاری سے ہارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ چاہیں گے ہم لڑکانے سے بھی وہ ہمیں ہرا دیں گے, لیکن انشاءاللہ 2023 میں عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے پاکستان پیپل پارٹی کو مرکز میں لانا ہے, اور چیئرمین بلاول بھٹو کو انشاءاللہ تعالی 2023 میں ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو آگاہ کیا کراچی کے اندر جو سیاسی جوڑ توڑ ہے, سیاسی ہلچل ہے. اب کیونکہ کچھ مہینوں کے بعد یہاں پر بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے ابھی سے ہی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گئی ہیں, اور اس حوالے سے پارٹیاں بدلنے کا جو رواج, جو روایت ہماری سیاست میں شروع سے ہے وہ آج بھی برقرار ہے, اور شاید آئندہ کئی دنوں تک, کئی سالوں تک یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا. لیکن آج اس وقت آپ کچھ دن
پہلے جو وزیر اعظم صاحب آئے تھے تو کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا، پھر کچھ سیاسی شخصیات نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا، لیکن اب جو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے 2-3 دنوں میں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما قادر بخش کلمتی وہ پی ٹی آئی سے ناراض ہیں اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کر وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے 23 اکتوبر کو مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما احسن اقبال کراچی آ رہے ہیں، اور ان کی موجودگی میں وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی اپنی جگہ پر کوشش کر رہی ہے، پی ٹی آئی اپنی جگہ پر کوشش کر رہی ہے، اور اسی طرح مسلم لیگ نون بھی جس کا سندھ کے اندر تو بہرحال کوئی اتنا وجود نہیں کیونکہ وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اب اس میں بھی لوگ جانا شروع ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے وہ ایک تو یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی میں اسپیس نہیں ہے، زیادہ تر لوگ پیپلز پارٹی میں پہلے سے ہی موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں کہ وہاں پر صورتحال کس طرح ہے، تو پھر ظاہر ہے اب لوگوں کے پاس جب آپشن نہ ہوں تو پھر لاسٹ اینڈ لیسٹ آپشنز جو بنتے ہیں وہ پھر ظاہر ہے لوگ اس کی طرف جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، وہ سیاسی طور پر جو اپنے لیے بہتر فیصلہ سمجھے وہی کرے، لیکن یہ ہمارے پاس یہ روایت ضرور موجود ہے کہ اگر میں کسی پارٹی میں موجود ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس پارٹی کا سربراہ ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین لیڈر ہے، اور میری جو پارٹی ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین پارٹی ہے۔ لیکن اگر میں ناراض ہوتا ہوں اور پھر میں جب کسی دوسری جماعت میں جانے کا سوچتا ہوں تو پھر میری نظر میں وہ لیڈر بھی اچھا نہیں ہے جس کی میں تعریفیں کر رہا تھا، وہ پارٹی بھی اچھی نہیں ہے جس کو میں نے جوائن کیا ہوا تھا۔ اب مجھے آنے والا لیڈر اچھا لگتا ہے، آنے والی وہ پارٹی جس میں مجھے شامل ہونا ہے وہ مجھے اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو کافی چیزیں ہمارے یہاں ویسے تو شمولیت اقتدار کے لیے بھی ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کچھ لوگوں کی ناراضگیاں، کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں۔ بہرحال کراچی کے اندر یہ معاملہ اب شروع ہو چکا ہے، بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے لوگ اب ظاہر چھوٹے پیمانے پر یہ چیزیں جوڑ توڑ شروع ہوتا ہے، اور پھر پیپلز پارٹی اپنی کوشش کر رہی ہے، پی ٹی آئی اپنی کوششوں میں مصروف ہے، یہاں پر پی ایس پی، ایم کیو ایم، باقی جو جتنی جماعتیں مسلم لیگ نون سب یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف لے کر آئیں، لیکن اب دیکھتے ہیں یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ وہ انہوں نے کس کو ووٹ کرنا ہے اور کس کو مسترد کرنا ہے۔ میرے خیال میں اگر یہ فری فیئر الیکشن ہمارے ہاں ہوتے ہیں تو پھر اسی کو ہی ہم بہتر طور پر عوام کا فیصلہ قرار دے سکتے ہیں۔ بہرحال جیسا بھی ہے جو بھی ہے، لیکن یہ جمہوریت کا سسٹم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہر کسی کا جمہوری فیصلہ ہے کہ وہ جس پارٹی کے ساتھ رہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس پارٹی کے ساتھ رہیں اس کے ساتھ سچے رہیں اور عوام کے ساتھ سچے رہیں، کیونکہ آپ نے عوام کی خدمت کا ایک جذبہ ہونا چاہیے، تبھی تو سیاست عبادت بنتی ہے، ورنہ تو پھر سیاست اپنی شہرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔